हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु में आप सबको मेरा सलाम। मैं साइमा शिमोन आज के प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मैं महविश अनिल जी, आज हम अपने नए प्रोग्राम के साथ फिर आपके सामने हैं और उम्मीद है कि आपको पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और अपनी दुआओं में हमें रेगुलर याद रखें और हमारे लिए दुआ भी किया करें, क्योंकि हम जब इब्लीस के साथ जंग करते हैं तो हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मेरे लिए स्पेशली और सिस्टर मैविश के लिए ज़रूर अपनी दुआओं में हमें याद रखें, ताकि खुदावंद हमें हिम्मत और ताकत दे, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला करें और उसके साथ जो जंग हमारी जारी है हम उसमें कामयाब हों। आमीन। तो आज कलाम का हिस्सा शुरू करने से पहले आपको पता है, जैसे हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं और मैं अपनी सिस्टर से बोलूँगी कि वो प्रेयर करें। प्रेयर से आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। कुदूस कुदूस खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र थी तुम जी, तेरी हमदे सताइश मेरे मसीह खुदावंद, आज के इस वक्त इस घड़ी इस मौके के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम तेरी हजूरी में आए, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे, तेरी ताज़ीम करें मेरे मसीह खुदावंद। ए जलाल से भरे खुदावंद, हम अपनी रूचा बदन तेरे हजूर तेरे ताबे करते हैं मेरे मसीह खुदावंद। ए मेरे मसीह खुदावंद, तेरे दाहिने हाथ को हम अपने ऊपर मांगते हैं मेरे मसीह खुदावंद। ए मेरे मसीह खुदावंद, आज जो हमें कलाम मिले मेरे मसीह खुदावंद, ए मेरे मसीह खुदावंद, बख्श दे कि हम उसको समझे जाने और सौ गुना फल लाए मेरे मसीह खुदावंद। ए मेरे मसीह खुदावंद, और जो तेरे कलाम को सुने उनको भी ढेरों बरकतें देना मेरे मसीह खुदावंद, ताकि वो भी तेरे कलाम को सुने पढ़े मेरे मसीह खुदावंद और जाने कि तू जिंदा खुदा है और तू जल्द आने वाला है और जल्द हमने तेरी हजूरी में आना है मेरे मसीह खुदावंद। ए बाप, इस कलाम के वसीले हम खुद को तैयार कर सके मेरे मसीह खुदावंद और ढेरों बरकतें और फजल हासिल कर सके मेरे मसीह खुदावंद। तो हमारे होंठों का जिम्मा लेना, हमारी सोचों का जिम्मा लेना मेरे मसीह खुदावंद, हमारी बंद अक्ल को खोलना ताकि हम तेरी केवी बातों को समझ सके, जान सके मेरे मसीह खुदावंद कि तू हमसे क्या कहना चाहता है मेरे मसीह खुदावंद, तो हमें क्या हुक्म देता है कि जिस पर हमें चलना है मेरे मसीह खुदावंद। ए मेरे मसीह खुदावंद, हमारी दुआओं को सुन और कान लगा। ये सब कुछ मांगती पाती तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाले नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। आज की जो पहली तिलावत है, आप भी अपनी बाइबल्स अपने हाथों में ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं। इस्तिश्ना उसका 18 बाब उसकी 9 से लेकर 14 आयत तक मैं पढ़ूंगी। इस्तिश्ना उसका 18 बाब 9 से 14 आयत तक। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर, या शगुन निकालने वाला, या अफसोगर, या जादूगर, या मंत्री, या जन्नात का आशना, या रमाल, या सहर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसा काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरू हैं, और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शगुन निकालने वाले और फालगीर की सुनते हैं, पर तुझको खुदावंद तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इसी तरह हम आज की दूसरी तिलावत सिस्टर के साथ देखेंगे जी। खरूज की किताब उसका 20 बाब 3 से 5 आयत मुकद्दसा। मेरे हजूर, तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक
باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. آمین. آمین. خدا ان کے پاک کلام کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو. اسی طرح ہم مکاشفہ اس کا 22 باب دیکھیں گے. مکاشفہ 22 باب اس کی 14 سے لے کر 15 آیت تک خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: مبارک ہیں وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. آمین. خدا آمین. خداوند تیرے. جی، آج کے آپ نے 3 حوالے سنے. آپ کو ان تینوں حوالوں سے آج آپ کو کیا لگتا ہے آج ہم کس چیز پہ بات کرنے والے ہیں؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آج آپ کیا سیکھنے والے ہیں اور خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھانے والا ہے. آج ہم اس پہ بات کریں گے. آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے جادوگری. کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر بت پرستی اور جادوگری کی طرف بہت زیادہ راغب ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا تو جلدی سے جی ہم جادوگروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں. جی شوہر کو محبوب آپ کے قدموں میں. اور آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ایڈز آ رہی ہوتی ہیں ٹی وی پہ، جی یہ فلانا بابا ہے اور اس کے پاس آپ آئیں گے تو آپ اپنی دل کی مرادوں کو پائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں سسٹر جی ٹی وی پہ اتنی زیادہ، اور اسپیسیفکلی آپ دیکھو گے جتنی بھی ٹی وی پہ یا ڈش پہ آتی ہیں ایڈز، اس میں مسیح لکھا ہوتا ہے، فلانا بابا مسیح. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی یہ کیوں مسیح لگاتے ہیں، اور باقاعدہ پھر کہتے ہیں جی بڑے چرچ والا، چھوٹے چرچ والا، فلانا ایسا ایسا. تو یعنی مسیح کا نام لگا کر اور وہ جادوگری کو پروموٹ کر رہے ہیں. جی. یعنی وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کرسچن لوگ جلدی قابو میں آ جائیں گے، وہ اس طرح کا نام استعمال کر کے، اور پھر وہ خدا کی بادشاہی کے جو فرزند ہیں ان کو کیا کرتے، اس چیز کی طرف لگا دیتے. ابھی ہم نے جو حوالہ جات پڑھے اس میں ہم استثنا میں دیکھتے ہیں، جو استثنا میں نے مین ورس پڑھی کہ اس میں جو چیپٹر 18 ہے اور اس میں جو ورس 9 ہے، جب تو اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا، کیونکہ وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے، جادوگری کرتے تھے، فال گیری کرتے تھے، شگون نکالتے تھے، منتر وغیرہ پڑھتے تھے. یہ منتری جو لفظ یوز ہوا ہے یعنی جنتر منتر جو کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں. اور جنات کا آشنا یعنی جو جنات سے بات کرتے ہیں. ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ ہے، اس کے پاس پریاں ہیں، جی اس کے پاس جنات ہیں اور یہ جنات سے بات کرتا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو، ہر ایک چیز کو سائڈ پہ رکھیں اور ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ لیں، یہ ہیں کون؟ یہ کون ہے؟ یہ جو جنات ہیں، پریاں ہیں، جو بھی ہیں، یہ کون سی طاقتیں ہیں، یہ کون سی اسپرٹس ہیں؟ اگر ہم انہی کے بارے میں سوچیں کہ یہ کیا ہے تو آپ کو جواب مل جائے گا. یہ ابلیسی طاقتیں ہیں جو ابلیس سے قوت لیتی ہیں. اور سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ ابلیس. جھوٹ بولنے والا، جھوٹوں کا باپ اسے قرار دیا گیا ہے. ہم ایک طرف دیکھتے ہیں خدا نے ابراہیم کو قوموں کا باپ بنایا، اسی طرح ہم بائبل میں دیکھتے ہیں جھوٹوں کا باپ کون ہے؟ شیطان. جی سسٹر جی آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی، آج ہم نے دوسرے جو تلاوت کی تھی اس میں ہم نے سیکھا کہ تو خدا کے حضور غیر معبودوں کی کیا نہ کر، عبادت نہ کر. بالکل. بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی سسٹر نے بولا کہ وہ خدا سے زیادہ اپنے کام کو اور آسانی سے پانے والے ہیں، جو جادوگری کے پاس جاتے ہیں، جو جادوگری کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا کام یہ جلدی ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں محنت پسند نہیں ہے.
ہم دعا کرنا پسند نہیں کرتے نا, ہم محنت نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے کام ہو جائے, تو اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے, وہ ہمیشہ کی نجات نہیں ہے, وہ تو ہلاکت کا راستہ ہے. بالکل. تو ہم ہلاکت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. ہمیں ہلاکت کا راستہ نہیں اختیار کرنا, بلکہ ہمیں نجات کا راستہ اختیار کرنا ہے. اور نجات کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح. بالکل. جس نے اپنے لہو کو بہایا ہمارے لیے. ہم کیوں یہ بار بار باتیں بھول جاتے ہیں؟ ہم کلام بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم کلام کو اپنے اندر کیوں نہیں لیتے؟ میری پہلے بھی یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ تھی کہ پلیز کلام کی باتوں کو اپنے اندر لیں. کلام ہمیں کیا کہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھیں, کیونکہ وہ وقت نزدیک ہے جب ہمارے خدا نے آ جانا ہے, ہمارے نجات دہندے نے آ جانا ہے, اور ہمارے پاس وقت نہیں ہونا بالکل کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں. ہم ٹھہر ہی نہیں پائیں گے جب ہمارے جو سسٹر نے پڑھے ہیں آئی کہ اپنے جاموں کو دھو. ہمارے جامے کیا ہیں؟ ہمارا بدن ہے, ہماری روح ہے, جس کو ہم ناپاک کر دیتے ہیں. کس طرح؟ غیر معبودوں کو سجدہ کر کے, خدا کے کلام کو نہ پڑھ کے, اس پر عمل نہ کر کے ہم غیر معبودوں میں شامل ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی. ابھی جو لوگ جاتے ہیں, یہ سجدہ صرف یہی کرنا نہیں ہوتا کہ آپ بت کے سامنے جھک جائیں. سجدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس پر یقین کر کے, ایمان لا کر اس بندے کے پاس آپ جا رہے ہو. کوئی بھی جادوگر ہے, کوئی بھی فالگیر ہے, کوئی بھی کچھ بھی ہے, آپ اس پہ یقین کر کے آپ اس کے پاس جا رہے ہو. یہ بھی ایک سجدہ ہے. وہ آپ کو بولے گا جی یہ دم ہے یا درود ہے, جو بھی وٹ ایور, آپ اس کو اتنے دفعہ پڑھو اور اس طرح کرو. یعنی وہ آپ کو الٹی آپ سے حرکات کرائے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا اس سے خوش ہوگا؟ نہیں, وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا, وہ آپ سے ناخوش ہوگا. اور میں سسٹر جی یہ ابھی اخبار میں یہ پڑھ رہی تھی, اخبار اس کا 20 باب اور اس کی جو 28 آیت ہے, آخری آیت میں لکھا ہوا ہے, اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. ایسو کو لوگ سنسار کرے, ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا. یعنی کلام صاف صاف کہتا ہے کہ جو لوگ جس کے اوپر, یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جن ہم کلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک یسوع مسیح نے ایک لڑکی کو شفا دی تھی جو کہ کسی کے ہاں نوکر تھی, اور وہ اسی کے ذریعے وہ نکلواتے تھے, پتہ کرواتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا. تو وہ کیا تھا, اس لڑکی کے اندر ایک بدرو تھی جو اسے بتاتی تھی. تو یسوع مسیح نے اس کو شفا دے دی اس چیز سے. تو کیا ہو گیا, اس کے مالک اس سے ناراض ہو گئے کہ تم نے اس چیز کو کیوں ہم سے دور کر دیا ہے, یعنی ہم اس کے ذریعے پیسہ کما رہے تھے. تو کیا ہوا, خدا نے اس لڑکی کو اس کی مرضی سے اس لعنت سے رہائی دی. لیکن بعض لوگ اس کو پیسے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور وہ پیسے کماتے ہیں خود پر جنات لا کر. خود پر ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد میں کہ جی اس پہ فلانے پہ جنات ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ لکھا ہوا ہے کہ جس پر جن ہو, یعنی وہ اپنی مرضی سے ہی اس جن کو یا اس بدرو کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے رہا ہے. تو اٹس مین کہ وہ اتنا ہی گناہگار ہے جتنا وہ جن یا جو بھی بدرو ہے, کیونکہ وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے, اتنا ہی وہ اس کے برابر ہے. تو کیوں ہم اپنے بدن کو ناپاک کرتے ہیں؟ جس میں بدرو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ بدن ناپاک ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح قبروں میں سے گزر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک آدمی ان کو ملتا ہے جس کے اندر لشکر ہوتا ہے, بدروہیں ہوتی ہے بے انتہا. لشکر کا مطلب ہوتا ہے انلمیٹڈ اس میں بدروہیں تھی. تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے ایسے نہ جہنم کی آگ میں پھینک, مجھے ان سوروں میں بھیج دے, جو کہ کئی ہزار سور تھے. اور وہ کیا ہوا تھا, جب خداوند نے اس کو حکم دیا, وہ اس کے بدن میں سے نکل گئے, اس آدمی نے شفا پائی, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں شفا پاؤں. یسوع میں اتنی بڑی قدرت ہے کہ وہ اتنے بڑے لشکر کو صرف ایک حکم سے نکال سکتا ہے. تو وہ آپ کو کیوں نہیں شفا دے سکتا؟ اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے, اگر آپ کی جاب نہیں, ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ جاب کے لیے جادوگروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, جی کوئی تعویذ بنا دے, کوئی
لونگ کر دیں، تیل کر دیں، فلان کر دیں، تو کیا ہوتا ہے وہ کیا گناہ کے مرتکب نہ ہوگے؟ کیونکہ یہ تو گناہ ہے، کیونکہ ہم اپنی خواہشات کو جو کہ فانی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کسی اور غیر معبود کے آگے جھک جاتے ہیں اور راستے اختیار کرتے ہیں. بالکل، اور راستے اختیار کر لیتے ہیں. ہماری ڈائریکشن اگر سیدھی جا رہی ہے تو کیا ہم اس سے مڑ جاتے ہیں اور غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، اور جہاں تاریکی ہے، جہاں دانتوں کا پیسنا ہے. بھی میں نے جو مکاشفہ کی آیت پڑھی اس میں بہت صاف صاف لکھا ہے کون اس شہر میں داخل ہوگا جس کے جامع صاف ہوں گے، اور کون لوگ نہیں داخل ہو سکیں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. یعنی وہ ابدی نجات نہیں حاصل کریں گے، وہ ابدی سزا حاصل کریں گے، وہ اس موت میں جا پڑیں گے جو ان کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگی، جو ان کی سوچ سے بھی باہر ہوگی. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس موت کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا ابدی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اوپن چوائس دی ہوئی ہے. یہ خدا نے ہر انسان کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کس راستے کو چنتا ہے. اگر خدا چاہتا تو ڈنڈے کی زور پہ بھی سب لوگوں کو مسیحی بنا دیتا، سب لوگوں کو کسی اور مذہب کا بنا دیتا، لیکن نہیں، اس نے اوپن چوائس رکھی ہوئی ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے. وہ بائبل کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے یا کسی اور راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے. یہ آپ پہ ہے کہ آپ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں. آپ موت کی طرف جانا چاہتے ہیں یا ابدی زندگی کی طرف آنا چاہتے ہیں. جی سسٹر. کیونکہ خدا نے ہمیں عقل اور سمجھ دی ہوئی ہے جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے. بالکل. کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے کام کریں گے، جادوگری کریں گے، بت پرستی کریں گے، ان کے لیے سزا بھی خدا نے کلام میں ہی بتائی ہوئی ہے، اور بہت سخت سزا ہے. اگر ہم دیکھیں لکھا ہوا ہے ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اب بھی سسٹر بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کی گناہ کیتا ہے سانو پتہ نہیں کدی سزا مل رہی ہے. ایسا ہی یعنی لوگ پھر گلہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں ان کی چوتھی پانچویں پشت تک ان کو سزا دوں گا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور واقعی وہ دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے منہ کی باتیں، اس کے کلام کی باتیں، اور اس کے کلام کی باتیں تو کبھی نہیں ٹلتی. بالکل. اگر آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا کوئی گناہ کیا ہے یا آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ نے یہ چیز کی ہے، تو ابھی توبہ کر لیں، ابھی بھی وقت ہے. وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ آپ کی سارے جو ہے خطائیں معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو پھر آپ تیار ہیں آپ کی نسلوں تک وہ اس کی سزا ملے گی. ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس اگر تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھنے شروع ہو جاتا ہے جی میں بہت بڑی کوئی چیز ہوں. وہ خدا کے کلام سے چھوڑ کے اور غلط راستوں پر چلنا چاہتا ہے. وہ یہ سمجھنے شروع ہو جاتا ہے جی میں تو بس کنگ بن گیا ہوں اور ساری چیزیں میرے اختیار میں ہے. یہ کام ابلیس کا ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس نے بھی یہی سمجھا تھا کہ میرے پاس ساری چیزوں کا اختیار ہے، میں اب آل اینڈ آل ہوں. لیکن کیا ہوا ایٹ دا اینڈ؟ کیا ہوا؟ وہ خدا کی بادشاہی سے نکال دیا گیا. اگر آپ بھی خدا کی بادشاہی میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو جھکنا ہوگا، آپ کو حلیم ہونا پڑے گا، آپ کو اس کی ہر ایک بات کو ماننا پڑے گا. آپ تھوڑے سے شروع کریں، آپ دیکھیں کتنی برکتیں پائیں گے. آپ کو کچھ کہنے کی، وہ تو اپنے جو طالب ہیں اس کو تو نیند میں ہی دے دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک خواہش کو جانتا ہے ہماری. لیکن صرف اور صرف ایمان کی، آپ جتنا جادوگر پہ ایمان رکھتے ہیں نا، اس سے زیادہ ایمان رکھ کے خدا کے پاس جائیں. اب یقین کریں آپ کو دگنی چیز ملے گی، آپ کو وہ بیسٹ دے گا. بے شک آزمائش کا دور آتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، لیکن ہم اسی آزمائش میں سے نکل کر خدا کی طرف جاتے ہیں.
ہم اس کی راہوں پر چلتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے، میں کافی لوگوں کو دیکھا ہے، کافی کرسچنز ہیں جو یہ جادوگری کا کام کرتے ہیں، اور یعنی زندہ خدا کو چھوڑ کر اور اس چیز کی طرف کلام کو الٹا استعمال کر کے خدا کے کلام کو غلط استعمال کرتے ہیں. بہت افسوس ان پر کہ ان کی ہلاکت کی کیا ہے، موت ہے. وہ سیدھا ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ ہلاکت میں ہی ہیں. لیکن اگر آپ سچے مسیحی ہیں، اگر آپ یہ چیز کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں، توبہ کریں. کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک جادوگر، ہم اعمال میں ہی دیکھتے ہیں، ایک جادوگر ہوتا ہے جو خداوند یسوع کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ اپنی اس وقت، یعنی وہ جو جتنی بھی جادوگری کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو جلا دیتا ہے، اور وہ خداوند یسوع کو قبول کرتا ہے، اور پھر رسولوں کے پاس آتا ہے کہ یہ جس طرح تم ہاتھ رکھ کے ان لوگوں کو برکت دیتے ہو، مجھے بھی یہ مجھے بھی چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ یہ برکت انہی کو ملتی ہے جو خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہیں. بے شک تم نے توبہ کر لی ہے، لیکن تم میں ابھی بھی ایمان کی وہ جو کمی ہے. تو اپنے ایمان کو کامل کریں. جب ایمان کو آپ کامل کرتے ہیں تو خداوند آپ کو برکتوں پہ برکتیں دیتا ہے. آپ کو مکمل انسان اس وقت بنتے ہیں جب آپ خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں. اگر آپ نے بھی جادوگروں اور انہی چکروں میں پڑے رہنا تو آپ بس سمجھے کہ آپ ہلاکت میں ہیں. تو میں اپنے جتنے بھی مسیحی بہن بھائی ہیں، چاہے وہ مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. اگر وہ جادوگروں کے پاس اور اس طرح، کیونکہ قرآن بھی اس چیز کی وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ جادوگروں کے پاس جائیں، تو وہ نصیحت کروں گی کہ اس چیز کی طرف مت جائیں. یہ آپ کے گھروں کو تباہ کرتا ہے. وہ جو جادوگر ہے وہ آپ کی بچیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں آپ کو شاید اس کا علم بھی نہ ہو. آپ کی بیویاں ہیں یا بہویں ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے آپ کو اس چیز کا علم بھی نہ ہو. تو خدارا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. بس صرف خدا پہ ایمان رکھیں، توکل کریں، کیونکہ وہ آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا. وہ آپ کو برکتوں پہ برکتیں دے گا. جی سسٹر. میں آپ کو ایک خوشخبری سناتی ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ مسیحی ہیں. خدا نے آپ کو ماں کے پیٹ سے ہی چن لیا کہ آپ مسیحی ہیں، اس کے گھرانے سے ہیں، اور یہ تو آپ کے پاس سب سے بڑی پاور ہے. اپنی اس پاور کو سمجھیں. بالکل. آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو آپ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. اگر آپ اپنی پاور کو سمجھیں تو آپ کبھی بھی یہ راستہ اختیار نہیں کریں. خدا نے ہمیں، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی اس نے ہمیں یہ برکت دی کہ ہم ان آزمائشوں سے لڑ سکیں. بالکل. لیکن ہم نہ سمجھ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی بالکل کہ ہمیں لڑنا کیسے ہے. اس چیز کو جانیں اور پہچانیں. بالکل. آگے آگے جو اور پروگرام ہوں گے اس میں ہمیں یہ چیز بھی آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے کس طرح ان قوتوں سے لڑنا ہے. بالکل. کس طرح یہ برکت، یہ بلیسنگ اپنی لائف میں آپ نے ریسیو کرنی ہے. ہمارا شمار ان 5 کنواریوں میں ہونا چاہیے جن کی کپیوں میں تیل تھا، نہ کہ ان 5 کنواریوں میں جن کی کپیوں میں تیل نہیں تھا. بالکل. اچھا، اور سسٹر نے بہت اچھی بات کری کہ ہمارا شمار ان 5 کنواریوں میں ہونا چاہیے جن کا تیل بھرا ہوا تھا. اگر ہم خالی کپیوں والے بن گئے تو بس باہر ہی بیٹھے رہیں گے، اندر ہمارے لیے جگہ نہ ہوگی. ابھی میں آپ سب کی تسلی کے لیے، جو خداوند یسوع مسیح نے پہاڑ پر چڑھ کر مبارکبادیاں دی تھیں. جی، متی اس کا 4 باب، متی 5 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر میں پڑھوں گی. وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دینے لگا. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہیں
کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کون دیکھیں گے خدا کو؟ پاک دل دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ بہت ہی پیارا خداوند نے یہ کلام دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اپنی زبان مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ کتنا زبردست خداوند یسوع نے اپنی زبان سے یہ باتیں کہی، بہت پیاری۔ آپ اس کو بار بار پڑھیں، یقین کریں آپ کی زندگی میں آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ دل کا غریب کا کیا مطلب ہے؟ دل کے غریب کا مطلب ہے کہ وہ جو دل سے درد رکھتے ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، جن کے دل میں درد ہو کہ ہاں مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہ کیا پائیں گے؟ آسمان پہ بادشاہی پائیں گے۔ جب وہ اس جگہ پر رہ کر اس دنیا میں دنیاوی چیزوں کی اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا وہ انسان، تو کیا وہ خدا کی بادشاہی میں مکمل ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس ایک امیر شخص آیا اور وہ یسوع مسیح کو کہتا، میں جتنی بھی شریعت کی باتیں ہیں، جتنی بھی موسیٰ نے حکم دیا، میں ان سب کو پورا کرتا ہوں اور 10 احکام کو بھی مانتا ہوں۔ میں اپنے والدین کی سب کی خدمت کرتا ہوں، اپنے یعنی پڑوسیوں کے ساتھ بھی پیار کرتا ہوں، جتنے بھی 10 احکام ہیں ان کو مانتا ہوں۔ تو میں اور کیا کروں خدا کی قریب جانے کے لیے؟ اور کیا کروں؟ اس نے کہا اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو لے۔ تو وہ شخص ڈر گیا اور اس نے اپنی جائیداد کو چھوڑنا پسند نہ کیا، کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا۔ تو اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص یہ کیوں اس نے اس طرح کا جواب دیا کہ وہ چلا گیا، وہاں سے اٹھ کے چپ کر کے چلا گیا۔ تو خداوند یسوع نے جواب میں ان سے کہا، امیر آدمی کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ کیونکہ جہاں پر ہمارا مال ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہے کہ ہم جب خداوند کے احکامات کو، خداوند کی باتوں کو، یہ مبارک بادیاں بہت زبردست ہیں، آپ اس کو پڑھیں۔ خداوند اس مبارک بادیوں کے وسیلہ سے ہی آپ کو تسلی دے گا اور آپ کے ایک دلی سکون آپ کو آئے گا، کیونکہ خداوند کا کلام بے بہا قیمتی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے اپنی مشکل میں پڑھیں، زبور پڑھیں، کیونکہ بہت سارے زبور ہیں، تسلی کے زبور ہیں اور دشمنوں سے نجات پانے کے زبور ہیں، کہ کتنے زیادہ آپ اس میں اب اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ زبور پڑھیں، تو یقین کریں آپ اپنی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ آپ کے دشمن آپ کے سامنے جھک جائیں گے، کیونکہ خداوند وہ سپریم پاور ہے جو کہ کیا کرتا، پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ تو آج کا کلام ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے اور ان مبارک بادیوں کے وسیلہ سے آپ کو خداوند برکت دے، اور میں آپ سے یہی پھر ریکویسٹ کروں گی کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ سیکھیں،
کیونکہ جب آپ خدا کے کلام کے قریب آئیں گے باقی یہ ساری چیزیں آپ سے ہٹ جائیں گی. یہ جادوگری اور یہ جو فضول چیزیں، یہ بعض لوگ جو ہیں سٹارز پڑھتے ہیں. میں اب دور نہیں جاؤں گی، میں خود کی بات کروں گی. مجھے بھی بڑا شوق تھا کہ کیا ہوگا کل کے. یہ جو ایسٹرالوجی جو ہوتی ہے اور یہ ان چیزوں کی یہ ایک کریزی پن ہوتا ہے، پاگل پن میں کہوں گی، کہ انسان جو ہے سمجھتا بس جو ہونے والا ہے اور یہ بالکل صحیح ہوگا. ایسا نہیں ہے. خدا کا کلام جو آپ کو سکھاتا ہے وہ ہونے والا ہے، اور یہ جو لوگوں نے اپنے سے باتیں بنائی ہوتی ہیں نا، وہ نہیں ہونے والا، وہ صرف باتیں ہی ہیں. جی سسٹر جی، اس کے ساتھ میں ایک اور یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ دکھائیں. بالکل کہ کیا ہونے والا ہے. بالکل آپ کو پتا ہے جب ہم ہاتھ کی لکیروں کو پڑھواتے ہیں یا کسی کو دکھاتے ہیں تو وہ کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ وہ اس لیے چینج ہو جاتی ہیں کہ خدا کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بالکل. جب ہم خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں. بالکل. جب ہم ہاتھ کی لکیروں کو پڑھواتے ہیں تو وہ گناہ میں گنی جاتی ہیں. اس لیے خدا وہ لکیریں ہی چینج کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمارے آنے والی زندگی میں کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے. بالکل. اس لیے آپ اپنے ہاتھوں کو مت دکھائیں. بالکل. اور خدا آپ کو خواب میں ہی، خواب رویا کے ذریعے ہی آپ کو بتا دے گا کہ جی یہ پرابلم آنے والی ہے، یہ حادثہ ہونے والا ہے. جب آپ خداوند کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں، خداوند کے قریب ہوتے ہیں، خداوند آپ کو خود بتائے گا کہ ہاں جی یہ مسئلہ آنے والا ہے، یہ آپ پر آفت آنے والی ہے. ایوب کی زندگی میں کتنی بڑی آزمائش آئی، کیونکہ وہ خدا کا برگزیدہ بندہ تھا، اور خداوند نے جو ہے اس کو طاقت دی، ہمت دی. حالانکہ ابلیس نے بہت زیادہ اس پر آزمائشیں بھیجیں، کیونکہ ابلیس بھی بغیر خدا کی اجازت کے اس پر آفتیں نہیں بھیج سکتا تھا، کیونکہ اس کے چوگرد جو تھا باڑ لگی ہوئی تھی. تو جب ہم اپنی زندگی پہ مسیح کے خون کی بھاڑ مانگیں گے تو کیا ہماری زندگیاں محفوظ نہیں رہیں گی؟ کیوں نہیں رہیں گی؟ آپ روزانہ جب رات کو سوتے ہیں تو آپ دعا کر کے سویا کریں کہ اے خداوند اپنے خون کی بھاڑ کو بھیج، اور میرے بچوں پر، میری اولاد پر، میرے گھر پر، میرے پیسے پر، میرے کھانے پر تیرے خون کی بھاڑ چاہتا ہوں. تو یقین کیجئے گا آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. خداوند آپ کو بے بہا برکتیں اور بہت زیادہ آپ کو بلیس کرے گا. تو آئے عزیزوں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور جس کی جو تکلیف ہے وہ اپنا ہاتھ اس تکلیف پر رکھ سکتا ہے تاکہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور وہ اپنی اس تکلیف سے نجات پائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیل یا پانی بلیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھیں، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ خداوند اس تیل اور پانی کو بلیس کرے تاکہ آپ کی زندگیوں میں شفا جاری ہو. آئے عزیزوں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان و زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر کرتی ہوں اے سچے زندہ جلالی خدا باپ. تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس گھڑی اور موقع کے لیے کہ اے خدا تو نے ہمارے ذریعے ایک سچے زندہ کلام کو اے خدا اپنے لوگوں تک پہنچایا. اے خدا جتنی بھی زندگیوں نے اس کلام کو سنا ان کو برکتوں پہ برکتیں دینا، اور اے خدا جتنی بھی زندگیاں اے خدا سننے والی ہیں، آگے سنیں گی اے یسوع ناصری، ان کو بھی برکتیں دینا. اے خدا جتنی بھی زندگیوں نے جہاں بھی ہاتھ رکھا ہے، جہاں پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اے خدا کرونا کا پرابلم ہے، اے خدا کسی قسم کا کینسر ہے، تیرے یسوع نام سے جاتا رہے، کیونکہ اے خدا تیرے نام میں شفا ہے، تیرے نام میں برکت ہے یسوع ناصری. اے خدا جتنی بھی زندگیاں ہیں دیکھتی ہیں اے خدا ان کے آٹے پانی پر تیری برکت چاہتی ہوں، اپنی بلیسنگ کو جاری کرنا، ان کے اے خدا کپیوں سے تیل نہ ختم ہو، اے خدا ان کے ہاں خوراک کی کمی نہ آئے یسوع ناصری. اے خدا جو ہسپتالوں میں ہے یسوع ناصری، ان زندگیوں کو شفا دے. اے یسوع ناصری اپنی بلیسنگز کو جاری کر. اے خدا ہماری اے خدا ایک درخواست ہے، اے خدا ہماری ایک آنٹی ہے، ان کو کرونا ہے، اے خدا اس بندی کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں.
ہے خدا اس کی تمام کورونا کی تکلیف تیرے یسو نام سے جاتی رہے، کیونکہ ان کی بیٹی نے اسپیشل ریکویسٹ بھجوائی کہ میری مدر کے لیے دعا کی جائے۔ اے خدا اپنی بندی کو چھونا، اے خدا وہ گواہی دینے والی بنے، اے خدا اسلام آباد میں اس کے سارے ٹیسٹوں کو اے خدا نیگیٹو کر دینا، اے خدا وہ شفا پائے اور کثرت کی شفا پائے۔ اے خدا تمام کورونا کو تیرے یسو نام سے جھڑکتے ہیں، اے خدا ابھی اور اسی وقت ہیل کر اپنی بیٹی کو تاکہ وہ شفا یاب ہو۔ اے یسو ناصری، اے خدا جتنی بھی زندگیاں ہیں جن کا ویزا پرابلم ہے، اے یسو ناصری ان کو دور کر۔ اے خدا سسٹر مہک کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں، ان کے تمام ویزا پرابلم کو دور کرنا۔ اے خدا جلد سے جلد وہ اپنا ویزا ریسیو کریں۔ اے خدا جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے ان کی شادیوں کی رکاوٹ کو دور کرنا ہے خدا، کیونکہ اے خدا تو اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے، خاندانوں کو بلیس کرتا ہے۔ اے یسوع ناصری جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو گاڑی عطا فرما، جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر عطا فرما۔ اے خدا جو جس کی جو اے خدا خواہش ہے، تو اپنے لوگوں کی خواہشوں کو جانتا ہے۔ اے خدا ان کو پورا کرنا، تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع کے نام سے مانگتی ہوں۔ اے خدا جنہوں نے یہ تیل اور پانی رکھا ہے خدا تیرا لہو بن جائے۔ اے خدا اس تیل پانی کو چھو، اے خدا مسا کر، اور اے خدا جب یہ جہاں بھی لگے اور زندگیاں پئیں، اے خدا تیری شفا جاری ہو جائے ان کی زندگیوں میں۔ تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، ہاللویہ، پریز دی لارڈ، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی دعا اور کلام کے وسیلہ سے آپ کو خدا نے بہت برکت دی ہوگی، اور اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں۔ اور میں بہت خوش ہوں، ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس پر کافی زیادہ ویوز آئے ہیں۔ میں ان تمام جتنے بھی بہن بھائی ہمیں دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، ان کی میں شکر گزار ہوں۔ خدا ان کی زندگیوں میں بلیسنگ کو جاری کرے، اور کلام کی باتوں کو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ ہم فلمی گانے اور واٹس ایپ اسٹیٹس تو بہت شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے کلام کی باتوں کو شیئر نہیں کرتے، اس کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ خدا کے کلام کی بھی باتوں کو شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید برکتیں ملے، مزید بلیسنگ ملے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔